अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क भर में महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि एहतजाज के लिए अवाम को किसी सियासी जमात की कॉल की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो खुद ही हम देख रहे हैं कि एहतजाज के लिए बाहर निकल आए हैं। अगर बात की जाए इस वक्त अवाम में गम और गुस्से की, तो सड़कें ब्लॉक करके बिजली के बिलों को जला के अवाम अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मीटर रीडिंग के लिए आने वाले एहलकारों को भी अवाम का सामना है। ऐसा लगता है कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। एक तरफ जहां ये सूरत हाल है, वहीं पे आप जानते हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ लीगल एस्पेक्ट से बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो आज के दिन की एक और अहम खबर, तमाम नजरें भी उस तरफ थी कि क्या फैसला आएगा। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली के फैसले पर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इस फैसले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का रिलीफ हासिल होगा कि नहीं होगा। अगर रिलीफ हासिल होता है तो फिर ये एक सवाल है कि क्या वो बाहर आ सकेंगे या साइफर या किसी और मुकदमे में जो गिरफ्तारी के मामलात हैं, तो उनकी जो सजा का सिलसिला है वो फिर भी जारी रहेगा। इन्हीं सभी इश्यूज पर बात करते हैं। कुछ और भी लीगल जो है वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम चाहेंगे कि आज वजाहत हो जाए। हमारे साथ सीनियर कानूनदान है, सीनियर सियासतदान है, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। सर यही जो मैंने अभी बात इब्तिदा में की, अगर पहले इसी से आगाज कर लें, किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप समझते हैं किसी किस्म का रिलीफ जो है वो हासिल हो सकेगा? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। मैं तो हैरान हूं कि आज क्यों नहीं सुना दिया गया फैसला, या 4 दिन पहले क्यों नहीं सुना दिया गया था ये फैसला। ये कता नजर के जुर्म का या इल्जाम क्या है, अगर सजा 5 साल से कम हो तो उसको शॉर्टर सेंटेंस कहते हैं जी। वकला की इस्तिलाह में। शॉर्टर सेंटेंस का मतलब है कि इसकी बारी तो अपील की आएगी 7-8 साल बाद, और इसको इस कैदी को जेल में हम रखें, जबकि इसको सजा मामूली सी हुई है। कोई सजाए मौत नहीं है, उम्र कैद नहीं है, 14 साल नहीं है, 10 साल नहीं है, ये 3 साल सजा है। इसको जामिनों के हवाले करें और इसको घर भेजें, जाने दें। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल अदालतों का ये रहा है, और ये प्रैक्टिस बड़ी पुरानी है और प्रैक्टिस बड़ी यूनिवर्सल है। तो आपके ख्याल में पहले फैसला क्यों नहीं आया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये मामला इतनी ज्यादा उसका डिले का शिकार क्यों हुआ? क्योंकि आई नो इट्स नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट थिंग टू से, बट आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर अभी बहुत सारी उनके कंडक्ट पे और जैसे वो इन मामलात को देख रहे हैं बात की जा रही है। आपकी इस पर क्या रिजर्वेशन या क्या राय है, ऐसा क्यों हुआ? मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, पर इसमें तासुब के बारे में भी दरख्वास्त दे रखी है मुल्जिम जो है उन्होंने, और ये नज़र आता है कि हुमायूं दिलावर जो ट्रायल जज था वो तो मुतासब था, क्योंकि उसने पोस्ट लगा रखी थी अपने फेसबुक के पेज पे, और जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बेइंतहा बेतौकीरी करती थी, और वो सब देख सकते थे, कोई भी देख सकता था, उसकी तरफ से सिराए आम था। तो वो जब उसको नोटिस में जज के लाया गया तो जज ने फिर भी इसरार किया कि खुद ही सुनेगा। जब रजू किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो चीफ जस्टिस साहब ने वो केस उसका फैसला सेट असाइड करके भी फिर भी उसको उसी जज को भेज दिया। दूसरी मर्तबा आए उसके फैसले के खिलाफ, तो फिर उसी जज को भेज दिया जिसके खिलाफ एतराज था। और इतनी ताखीर क्यों हुई है एक 3 साल के फैसले की सजा को? तो मैं अच्छा, आप जो जज के मुतासिब होने की बात कर रहे हैं, जो इस तरह के मामलात है, कि ब्रीफ कमेंट कर दें बिफोर आई मूव ऑन, के जो अग्रीव्ड पार्टी है जो समझती है कि जज ही मुतासिब था, उनके पास कोई लीगल रेमेडीज होती हैं सर इस तरह के किसी जज के खिलाफ एक्सरसाइज करने के लिए? क्या वो अभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जा सकते हैं?
مجھے آواز آپ کی پوری نہیں آئی کیونکہ کچھ زیادہ اونچا ہے آپ کا مائکروفون جو میرے کان میں. اس کی آڈیو کو سر ہم ایڈجسٹ کرواتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. جی سر, میں اس کی آڈیو کو ایڈجسٹ کرواتی ہوں. وہ ایکو کرتا ہے پھر. سر ہم اس کی آڈیو کو فکس کرواتے ہیں. میں سوال بھی دہرا دیتی ہوں. میں سوال دہرا دیتی ہوں سر, کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جج متعصب ہے, کلیئرلی متعصب ہے, اس طرح کی صورتحال میں جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے ان کے پاس کوئی لیگل ریمیڈیز ہوتی ہیں اگینسٹ دا جج, جو کوئی ایسی آپشنز جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جج کے خلاف کوئی کارروائی کا حق یا کوئی ایسی لیگل ریمیڈی ہے جہاں اگریوڈ پارٹی؟ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل. نہیں, ملزم کو کوئی ایسا حق نہیں ہے. زیادہ سے بہت ہی مس کانڈکٹ کر دے جج تو وہ جا سکتا ہے جج کے خلاف. اگر بہت ہی مس کانڈکٹ, گروس مس کانڈکٹ ہو تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواست دے سکتا ہے. اب تو کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے, پہلے صرف یہ ریفرنس ہوا کرتی تھی. جی بالکل, اب کوئی بھی دے سکتا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ گروس مس کنڈکٹ اپیل میں جا کے, اب جی گروس مس کنڈکٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے. سر تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لوں اگر, کہ آپ نے کہا کہ ریلیف 3-4 دن پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا. اب اگر ریلیف کل بھی آ جاتا ہے, ایک ازمپشن کی بنیاد پہ سوال کر رہی ہوں, تو کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی رہائی اس کے بعد ممکن ہو سکے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سائفر کے معاملے کو لے کر بھی, کیونکہ آج بھی ذرائع سے خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ ٹیم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اٹک جیل میں اور وہیں پر جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا سائفر کیس کے اندر؟ یہ تو بھی آپ نے بہت لمبا سوال کر دیا اور بیچ میں بہت سارے الفاظ کٹ جاتے رہے ہیں, تو مجھے بالکل نہیں سمجھ آیا. میرا خیال ہے شاید کوئی آڈیو کا پرابلم ہے, ہم اسے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر سوال جو ہے وہ میں بس یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر ان کو کل کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے, میں مختصر کر دیتی ہوں, ان کو اگر کل کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے تو کیا رہائی ہو جائے گی, یا سائفر یا کسی اور کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بھی اندر ہی رہیں گے؟ سائفر کا اور بھی کیسز بنائے ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی 180 کیس مقدمے مجھے بتایا گیا بنائے ہوئے ہیں, اور وہ ایک کے بعد دیگرے, جس طرح وہ انہوں نے ایمان مزاری سے کیا ہے, یا شیرین مزاری سے کیا تھا, یا شہریار آفریدی سے کیا ہے, یا یاسمین راشد سے کیا تھا. تو یہ رانا ثناء اللہ کا پیٹرن ہے. میرا خیال ہے ان کی عہد میں یہ شروع ہوا ہے انٹیریئر منسٹر کے, کہ ایک کیس 10 کیس تیار رکھو, اور اس کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے ہیں. سواتی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ بھی, کہ وہ ایک بیل کراتے تھے تو وہ دوسرے تھانے کی پولیس باہر کھڑی ہوتی تھی کسی اور پرچے میں لے جانے کے لیے. اس لیے میرا نہیں خیال یہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں یہ رہا ہوں گے. یہ بہت بدسلوکی اور بدتمیزی کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ, اور یہ نگران بھی جانبدار ہو گئے ہیں. اور ایک چیز میں صرف آپ کو عرض کر دوں, سائفر کا کوئی کیس نہیں ہے, سائفر کا قطعاً کوئی کیس نہیں ہے. وزیر اعظم کے خلاف بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو کلاسیفائڈ رکھنا ہے یا ڈی کلاسیفائی کرنا ہے, اس کو اوپن کر دینا ہے فار ایوری بڈی ٹو سی. یہ سواب دید ہی وزیر اعظم کی ہے. پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہو, جو بھی ہو, یوسف رضا گیلانی ہو, وہ عمران خان ہو, وہ نواز شریف ہو, جو بھی ہو, اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈی کلاسیفائی کرے. ڈی کلاسیفائی کر کے ایک عوامی جلسے میں لہرا دے, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آفس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ایز پرائم منسٹر کہیں لہرا دیں پبلک میٹنگ کے اندر کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کو ڈی کلاسیفائی لہرانے کی تو ایک بات ہے نا. میں کہتا ہوں وہ 40,000 کاپیاں بنا کے اور سارے جلسے میں بانٹ دیتا, تب بھی وہ اس کا نہیں تھا. ایک دفعہ آپ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تو اس کی چاہے 40,000 کاپیاں بنے یا 4 لاکھ کاپیاں بنے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اب جب ڈی کلاسیفائی ہو گیا
سر تھوڑا سا ایک دو ایشوز اور بھی ہیں، اگر آگے بڑھ جائیں اور ان پر بات کر لیں. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، اس کے اوپر بڑی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے. اب ایک تاریخ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دی جا رہی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں. وہ واپس آ کر سر کسی قسم کی کوئی پروٹیکٹیو بیل لے کر یا کچھ لے کر آپ کو جاتی عمرہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا جیل میں لینڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دو باتیں ہیں. نواز شریف صاحب کو جو دشواریاں آئیں گی، ایک دشواری تو یہ آئے گی کہ وہ مفرور ہے، اور مفرور ملزم ہی نہیں ہے، وہ مفرور مجرم جو جس پہ جرم ثابت ہو گیا ہو، تا وقت کے اپیل اس میں اس کو مسترد نہ کرے. وہ اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ ان کو سزا ہوئی ہے اور ان کا جرم ثابت ہوا ہے، اور سزا کاٹنے کے دوران وہ فرار اختیار کر گئے. ٹھیک ہے، پہلا گورنمنٹ نے بھیجا، پر وہ 4 ہفتے کے 8 ہفتے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جائیں گے. ضمانت بھی دی تھی میاں شہباز شریف صاحب نے. تو وہ تو پہلا ان کو مسئلہ ہے مفرور اپنے حقوق کھو بیٹھتا ہے، سرنڈر نہ کرے جب تک، اور سرنڈر کر کے پھر بھی اس کو یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ اس کی اپیل سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ فرار ہوا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. دوسری پرابلم جو میاں صاحب کو ہوگی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ اپنے بھائی کی 1.5 سال کی حکمرانی میں نہیں آئے تو وہ کس طرح آ جائیں گے نگرانوں کی حکومت میں؟ اور جانا ان کو جیل میں پڑے گا. وہ ایز یو ور ریسٹور ہوگا، سٹیٹس کو اینٹی ریسٹور ہوگا، جیسے تھے اور جیسے آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنی سزا کاٹ رہے ہوتے. تو وہ سزا کاٹنے کے لیے ان کی ضمانت بھی شاید مشکل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے سر، میرے پاس وقت تھوڑا سا محدود ہے، اگر تھوڑی سی اجازت دے دیں سر. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک چیز کے اوپر موقف میں ضرور چاہتی ہوں آپ سے لے لوں، سنس ابھی آپ ان کی CEC میٹنگ بھی اٹینڈ کر کے آئے ہیں. 16 مہینے سر جو بھی اچھا یا برا حکومت میں ہوا، جی آواز ٹھیک کر دیتے ہیں سر. 16 مہینے جو بھی اچھا ہوا برا ہوا حکومت میں، پیپلز پارٹی پارٹ اینڈ پارسل تھی اس ساری چیز کا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب احتجاج کی باری آتی ہے، غلط پالیسیز کو کرٹیسائز کرنے کی باری آتی ہے، پیپلز پارٹی خود بھی سڑکوں پر نکل آئی ہے بلوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف. تو سر جب پالیسی بن رہی تھی تو پیپلز پارٹی تو حصہ تھی پالیسی میکنگ کا، اب احتجاج کے اپنے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں، جو یہ حکومت پہلے تو حکومت شہباز حکومت تھی، نمبر 1. نمبر 2، جو کلیدی محکمے تھے اس بارے میں، جن کے بارے میں احتجاج ہو رہا ہے یا جن کے بارے میں بہت ابیوز اور مس یوز ہوا ہے ان کا، وہ وزارت داخلہ تھی رانا ثناءاللہ، وزارت دفاع تھی خواجہ آصف، وزارت قانون تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور وزارت بجلی و پانی تھی جو کہ خرم دستگیر صاحب کے پاس تھی. تو یہ کلیدی جو جن پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ پہلے تو ان کو ہی جواب اپنا دینا چاہیے نا. ہم تو ہمارے جو محکمے تھے ان کے محکمے میں بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن کولیشن لیڈ گورنمنٹ، بالکل سر کولیشن گورنمنٹ، کلائمیٹ چینج تھا، جی کولیشن گورنمنٹ تھی، PMLN لیڈ گورنمنٹ تھی، آپ لوگ پالیسی میکنگ کا حصہ تھے. اب جو ہے وہ آپ کنوینئنٹلی اپوزیشن میں آ گئے اقتدار ختم ہوتے ہی. نہیں، یہ کنوینئنٹلی والی بات نہیں ہے. ہمارے ریزرویشنز جب بھی تھے اب بھی ہیں، اور یہ باتیں بڑی واضح ہیں کہ یہ وزراء جو تھے یہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے، نہ رانا ثناءاللہ نہ خواجہ آصف. یہ تو بڑے بہت افلاطون وزراء تھے. بالکل ٹھیک ہے سر، میرے پاس وقت ہو گیا، اس کے معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا. بالکل سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. ہم نے کوشش کی کہ جو محدود وقت تھا اس کے اندر جتنی بھی میں آپ سے آپ کی رائے لے سکتی ان ایشوز پہ وہ شامل کر لوں. پروگرام میں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اعتزاز احسن صاحب سے بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ابھی اتحادی حکومت کا حصہ تھیں حال ہی میں، وہ سبھی اس وقت احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس کے خلاف احتجاج کریں تو وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ ڈال دیا جاتا ہے. ابھی اعتزاز احسن صاحب کا بھی کہنا تھا کہ شہباز لیڈ گورنمنٹ تھی، شہباز حکومت تھی، ہماری حکومت نہیں تھی، اور ہمارے پاس جو وزارتیں تھیں ان کا ان مسائل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. تو تھوڑا سا ان ایشوز پر بات کرتے ہیں کہ جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پر، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کورٹس کے اندر بھی، اس پر بھی پی ایم ایل این کی کیا رائے ہے. ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو جو کیونکہ آج کے دن کی اہم خبر ہے، توشہ خانہ کیس کے اندر سزا معطلی کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اعتزاز احسن صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا اور ریلیف بالکل ملے گا. اگر ریلیف ملتا ہے سر تو کس طریقے سے آپ دیکھیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سسٹم ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک عجیب سا سلسلہ چلا ہے، یا ایک رواج بن گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے کہ آپ پریشرائز کریں عدالتوں کو اور اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں. اور یہ جو طریقہ کار ہے یا وتیرہ ہے، یہ پی ٹی آئی نے اپنایا ہوا ہے. جس طرح ان ججوں کی ٹرولنگ کی گئی پچھلے دنوں میں، یا ہمیشہ کی طرح، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، یا آرمی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ختم ہونی چاہیے. جو میرٹ ہے اس پہ چلنا چاہیے. ایک ججمنٹ آئی ہے اور اس ججمنٹ کے ساتھ کنوکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک اپیل ہے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک روٹین میں اگر معاملہ چلیں، ایک طریقہ کار کے ساتھ چلیں، تو بھی سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ایک لوگ پھر باتیں کرتے ہیں کہ ایک لاڈلا ہے جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے بہت زیادہ پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے، ہمارے سارے اداروں کو اس نے انڈرمائن کیا ہے یا ان کو کمزور کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی اور کہیں نہ کہیں سے وہ اس کو لاڈلا پان اس کا نظر آئے گا. تو وہ چیزیں کوشچن کھڑی کرتی ہیں. تو کوشچن تو آتے ہیں، سوال کھڑا ہوتا ہے سسٹم کے اوپر. تھوڑا سا سر گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب ابھی موجود تھے. سوال کیا میں نے کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم احتجاج کریں گے، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم، یہ سبھی وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے 16 ماہ حکومت میں رہیں. اب احتجاج کس کے خلاف ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ جتنی بھی یہ ساری پالیسی میکنگ تھی وہ تو آپ کی جماعت اس کے لیے ذمہ دار تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج تو ہمارا بنتا ہے، ہم احتجاج کریں گے، عوام کے ساتھ آواز اٹھائیں گے، آپ لوگ ذمہ دار ہیں. ویسے میں حیران رہ گیا ہوں. میں ویسے پہلے بھی کہتا تھا اپنی لیڈرشپ کو کہ جن پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں یہ تکیے جو ہے نا، یہ اس طرح کے نہیں ہیں. یہ ایک نہ ایک دن آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ بتائیں کہ یہ کبھی ہوا ہے کہ یہ ایک اتحادی حکومت تھی، تو اتحادی حکومت میں جو میجر شیئر تھا وہ ان کے پاس تھا، پیپلز پارٹی کے پاس تھا، جے یو آئی کے پاس تھا، سب کے پاس تھا. تو اب فیصلے، یہاں تو بات ہوتی ہے کولیکٹیو وزڈم کی، کولیکٹیو رسپانسبلٹی کی. کیبنٹ جو بھی ہوتا تھا کیبنٹ میں ہوتی. کبھی انہوں نے بات وہاں کی پالیسیز کی بات، ہمارے ٹائم پہ تو اس طرح نہیں ہوا. ٹھیک ہے کہ ایک بہت برے حالات ہمیں ملے عمران خان کے، جو ہمیں 2022 میں جب گورنمنٹ ملی تو معاشی حالات جو تھے وہ بھیانک قسم کے تھے. بہت زیادہ خطرے، جو ریڈ لائن ہوتی ہے وہ بھی کراس کر چکے تھے. تو وہ تو بڑی مشکل سے شہباز صاحب نے رات دن محنت کر کے وہاں سے اس خطرے کو ٹالا، دیوالیہ پن سے بچایا اور کوشش کی کہ عوام پہ کم سے سر آپ کو نہیں لگتا کہ دیوالیہ سے بچایا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، یہ والی لائن جو ہے وہ اب عوام مزید نہیں لیں گے؟ اس بات سے اب عوام کو کوئی سروکار نہیں کہ آپ نے ملک کو کس سے بچایا. عوام کی بجلی کے بلوں کا جو معاملہ ہے سر، وہ میرا خیال ہے وہ جو آپ جو ریڈ لائن کہہ رہے ہیں نا، اس کو بہت زیادہ کراس کر گیا ہے. کیسے ہینڈل کریں گے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی اس قابل بھی ہیں کہ آپ لوگ دوبارہ الیکشن میں جا کے عوام کو فیس کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل، عوام میں شعور ہے، عوام کو پتہ ہے. لیکن اگر اس قسم کی پارٹیز بات کریں گی، لیکن ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے کیئر ٹیکر آنے کے بعد، وہ ناقابل برداشت ہے لوگوں کے لیے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہمارے جذبات، ہماری سوچ، ہماری فیلنگ وہی ہے. لیکن ایک خاص
سر IMF کے ساتھ اگریمنٹ کے بعد عمران خان صاحب نے جو کچھ طے ہوا تھا وہ سارا کچھ عوام کو پاس آن نہیں کیا، تب بھی آپ نے تنقید کی. اب نگران حکومت اسی معاہدے کے تحت پاس آن کر رہی ہے تو بھی آپ کہتے ہیں نگران حکومت نے کیا، اب بھی آپ تنقید کر رہے ہیں. ہم نے نہیں وہ معاہدے کیے تھے. میری بات سنیں آپ، اس طرح آپ کو پتہ سارا. اگر آپ 13 سے 18 بہت پرانی چھوڑے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے جب بھی آئی ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. 13 سے 18 کی ہماری ایک ہسٹری خدمت کی، ایک ہسٹری اکنامک پالیسیز کی سب کے سامنے ہے. 13 میں ہمیں جس طرح سرکولر ڈیٹ ملا، جس طرح ہمیں انفلیشن ملا، جس طرح ہمیں ریزروز ملے، وہ بجلی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی تو ہم نے ختم کی. ہم نے خوشحالی دی، ہم نے پروگریس کیا، ہم نے انفراسٹرکچر دیا. تو یہ باتیں 18 تک 17 تک ساری میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہوئی ہیں. ابھی 4 سال کا جو اس نے معاہدے کیے تھے IMF کے ساتھ، وہ اسی پروگرام کو لے کے ہم آگے چلے اور اسی سے ہم نے اس کو اوائڈ کیا اس سچویشن کو جس میں عمران خان نے بچایا تھا. اب سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں IMF کے ساتھ معاہدے کو وائلیٹ کیا گیا اور معاشی صورتحال کہاں پہنچائی گئی آپ کے سامنے ہے. آپ کی حکومت میں IMF کے ساتھ معاہدے کو ڈیلے کیا گیا اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اب ہم بھگت رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت لانگ ٹرم تک ہمیں بھگتنا پڑیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ ڈار صاحب کی ریجڈ پالیسیز کا نتیجہ ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک تو جو بھی عمران خان نے، میں آپ کو بتاؤں تو ہماری میموری بڑی شارٹ ہے. جب یہ 18 میں آیا تو اس کو ہم کہتے رہے، شروع سے ہمارا سٹانس تھا کہ فوراً IMF کے پاس جائیں، پروگرام لیں. یہ نہیں گیا، انہوں نے 6 مہینے آپ کو پتا ڈیلے کی، 8 مہینے ڈیلے کی اور پھر اتنا تو آپ لوگوں نے بھی ڈیلے کیا. اس میں سچویشن میری بات سن لینا، کوئی ایکسپلین تو کرنے دیا کریں نا تاکہ لوگوں کو پتا چلے. جب اتنے ہم ولنریبل ہو گیا اکنامیکلی تو پھر وہ گئے تو انہوں نے اپنی مرضی کی کنڈیشن دے دی ان کو اور پھر یہ سائن کر کے اس پہ آ گئے. پھر وہی سائن انہوں نے آخری دنوں میں وائلیٹ کیا، جس سے ہماری کریڈیبلٹی اروڈ ہوگی، جس سے ہمارا ٹرسٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا اس ادارے کے ساتھ. تو جب ہم آئے ہیں تو ہم نے کوشش کی پروگرام لینے کی تو انہوں نے کہا جی آپ کی تو کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ تو معاہدے کر کے مکر جاتے ہیں. یہ آپ کو ساری ہسٹری کو پتہ ہونا چاہیے نا. PMLN کا جو ریکارڈ ہے بڑا، ایک میرا خیال ہے 40 ایئرز ریکارڈ ہے میاں نواز شریف کا. جہاں بھی وہ بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں پہ کام کر کے دکھایا ہے. شہباز صاحب نے محنت کی ہے. چلے سر، آپ لوگوں کا کانفیڈنس ہے، اسی کانفیڈنس کی بنیاد پر یہ سوال پوچھ لوں اگر الیکشن ابھی ہوتے ہیں، جو بھی وقت دیا جا رہا ہے الیکشن کا، آپ سمجھتے ہیں کتنی سیٹس آپ لوگ نکال سکیں گے؟ آپ لوگ ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر کٹ ہماری میجورٹی ہوگی اور پنجاب میں سویپ کریں گے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. میاں صاحب، بڑے میاں صاحب واپس نہ آئیں اس صورت میں بھی آپ کو لگتا ہے آپ سویپ کر لیں گے؟ میاں صاحب آئیں گے نا، ہر صورت الیکشن سے پہلے آئیں گے اور یہاں آگے الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے. میاں صاحب کی واپسی کا سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ میاں صاحب کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے دور اقتدار میں اگر وہ پاکستان نہیں آئے تو پھر وہ جو تاریخیں دیتے ہیں ان پر کیسے اعتبار کر لیا جائے؟ وہ کیوں آئیں گے نگران سیٹ اپ میں؟ نہیں، چاہے بھائی پرائم منسٹر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو. جب یہ پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر تھے، جب اس وقت ان کو جھوٹے کیس بنائے گئے 17 میں، اقامہ پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، JIT بنی، اس میں یہ پیش ہوتے رہے، اپنی فیملی کے ساتھ پیش ہوتے رہے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ سٹنگ پرائم منسٹر. اور ایک یہ ہے کہ یہ ایکس پرائم منسٹر عدالتوں میں بھی نہیں جاتا تھا عمران خان. مجھے ایک بتائیں جہاں عدالت میں پرائم منسٹر وہ نواز شریف صاحب نہیں گئے، چاہے وہ ٹرائل کورٹ تھی چاہے JIT تھی، کوئی بھی مجھے بتائیں جہاں انہوں نے قانون کو. تو اب بھی ہم یہ امید رکھیں کہ وہ واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں گے، کیونکہ ابھی بھی جو ان کے لیگل معاملات ہیں وہ حل تو نہیں ہوئے. نہیں، بالکل کریں گے، بالکل کریں گے، ہمیں یقین ہے، کیونکہ وہ فالس کیسز ہیں، سارے بنائے گئے تھے. اب تو ساری چیزیں سب کو پتہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس وقت اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی تھی اور کیا کیا طے تھا کہ کس طرح میاں صاحب کے ساتھ سلوک کرنا ہے. تو وہاں وہ آئیں گے اور ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے، بالکل وہ فیس کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. چران صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ کلین میجورٹی پنجاب کو آپ لوگ سویپ کریں گے. اگر ہم بات کریں آپ کی پارٹی کی دیگر لیڈرشپ کی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو نام و نشان بھی لینے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. ابھی آپ نے بھی کہا کہ ان کی غلط پالیسیز کا یہ نتیجہ ہے. آپ نے سر جو ابھی بائی الیکشن ہوا ہے بلدیاتی خیبر پختونخوا میں، آئی ایم شیور اس کے نتائج دیکھے ہوں گے. جیل میں بیٹھے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس کے باوجود بھی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن کے ابری ہے ضمنی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف. تو سر ان کی تو پریزنس ویسے کی ویسی ہے. نہیں، دیکھیں کہاں آپ دیکھو وہاں تو انڈیپینڈنس کی میجورٹی ہے.
इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट, मैंने सेकंड लार्जेस्ट कहा, लार्जेस्ट नहीं कहा, 14 सीटें ली हैं उन्होंने। केपीके में तो हम गए ही नहीं अभी, और इंशाल्लाह जाएंगे तो आपको पता चलेगा। केपीके बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा होल्ड रहा है। ठीक है, पीटीआई का वहाँ एक सिलसिला चला है, लेकिन अभी इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में नहीं होगा। तो ये आप बिल्कुल मुझे बताया 2018 में, जैसे मैं कहता हूँ, इतनी तारीख की बदतरीन धांधली हुई 2018 के इलेक्शन में, फिर भी पंजाब हम जीत गए थे, पता है आपको। इसके बावजूद मेजॉरिटी पार्टी पीएमएलएन थी 2018 में। आपके नाक़िदीन कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में बैठे हुए आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे इंतखाबात में। नहीं, ना वो अंदर खतरनाक होगा ना बाहर होगा। मैंने तो बेशुमार दफा कहा कि इसको खुला छोड़े और कुछ भी नहीं होगा। आप उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करता हुआ देख रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, और आप समझते हैं कि उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने देना चाहिए? नहीं, क्या अगर उसने कोई रॉन्ग डूइंग है, उसने करप्शन की है, उसने बेशुमार केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट है, स्नाइपर का है, कितने केसेस है, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो आप ये तो आप नहीं समझ रहे कि कोई ऐसा मामला होगा? आपने कहा लॉन्ग लिस्ट है, ब्रीफली कह दीजिएगा, मुझे वाइंड अप करना है सेगमेंट को। एतजाज एहसन साहब ने अभी कहा है कि साइफर तो कोई केस ही नहीं है, वो वजीर आजम थे, वजीर आजम का सवाबदीद होता है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ, जो मर्जी करे। एतजाज एहसन साहब की मुझे समझ नहीं आती कि उनको पता नहीं क्या गरज है पीएमएलएन के साथ या उनकी क़यादत के साथ, वो इस उम्र में ऐसी बात। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अवाम का महंगाई और बढ़ते हुए बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। और हम देख रहे हैं कि जहाँ पर अवाम सरापा एहतजाज हैं, एक आम आदमी अफेक्ट हो रहा है, वहीं पर मुल्क की जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो भी इस एहतजाज के अंदर अपना हिस्सा डालती हुई दिखाई दे रही हैं और अपने कारकुनान को ये डायरेक्शंस देती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनको भी बाहर निकलना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। लेकिन लीड में इस वक्त जमात इस्लामी दिखाई देती है, जिन्होंने मुल्कगीर एहतजाज की ना सिर्फ कॉल दी है बल्कि शटर डाउन स्ट्राइक की भी अब कॉल दे दी है। 2 सितंबर को 1 सितंबर को एक जलसा आम के हवाले से जो है ऐलान किया गया है कि वो किया जाएगा, और उसका भी जो फोकस होगा वो यही होगा कि जो बढ़ती हुई महंगाई है और बढ़ते हुए बिल हैं उनके खिलाफ एहतजाज करना मकसद है। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। थोड़ा सा उनसे क्या प्लान ऑफ एक्शन है उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के इस हिस्से में वक्त देने के लिए। मैं सर सबसे पहले जो आपने शटर डाउन स्ट्राइक की बात की, जो सारे मामलात हैं उनकी तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले सर एहतजाज आप लोग किसके खिलाफ कर रहे हैं, अगर इसकी कुछ वजाहत हो जाए। आपने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, निगरान वज़ीर आज़म को मुखातिब करके, कि बिजली के बिलों को उन्हें कम कर देना चाहिए। एक तो क्या आप समझते हैं कि बढ़ते हुए इन बिलों की जिम्मेदारी इस निगरान हुकूमत के ऊपर बनती है, क्या डालना ज्यादती नहीं है? और साथ ही साथ आप समझते हैं कि उनके पास इतना राइट है या इतनी पावर है कि वो इन बिलों को कम कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सही बात है कि ये जो मुआहदे किए हैं ये साबिक़ा हुकूमतों ने किए, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हो। इन्होंने मुल्क को IMF का ग़ुलाम बनाया है, इन्होंने बैरूनी इदारों के साथ ऐसे मुआहदे किए जिसमें अब पूरी कौम जल रही है। इस पर तो पीपल पार्टी और PDM को आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह एहतजाज की बजाय माफ़ी मांगी। उन्होंने ये जुल्म किया है, उन्होंने ये गलत मुआहदे किए, उन्होंने लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ डाली हैं। आज उनकी पॉलिसियों की वजह से सारी कौम रो रही है। निगरान हुकूमत से हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो काज है इस महंगाई का, बेरोज़गारी का, ये ज़ाहिर है एक दिन का तो नहीं है, लेकिन जो ख़ुद सरकारी आदाद शुमार है कि कीमतों में इसलिए इजाफ़ा हुआ कि ख़ुद 650 अरब से ज़्यादा चोरी होती है, तो चोरी कंट्रोल करना इस हुकूमत का काम है। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आइडेंटिफाइड है ना सर, उन पर तो बात करेंगे। मैं तो थोड़ा सा जमात इस्लामी का इस वक्त कोर्स ऑफ एक्शन समझना चाहती हूँ। एक तो अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी PMLN इन हुकूमतों का क्रिएट किया हुआ ये मसला है, उन्होंने IMF का गुलाम बनाया। आपकी एहतजाज के साथ साथ वो भी एहतजाज की कॉल्स दे रहे हैं, वो भी अपने कारकुनों को कह रहे हैं, तो क्या ये वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि साथ साथ हम भी जो है वो ये कहने के काबिल हो सकें कि हम इस जुल्म में के खिलाफ जो है वो आवाम के साथ हैं? देखिए, इन्होंने तो ये दर्द दिया है
اور روتے بھی خود ہے. اس لیے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم تو ذمہ دار ہے اس ظلم اور جبر کا. لیکن احتجاج بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں. اپنے حکومتوں میں یہ تمام غلط معاہدے کیے ہیں. اب اس معاہدوں کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. اچھا میں تھوڑی سی ایک گزارش یہاں پہ تھوڑی سی گزارش، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں عوام کے دماغ میں یہ نیریٹو جنریٹ کرنا کہ غلط معاہدے کیے گئے، ظلم کیا گیا، یہ کوئی درست لاہے عمل ہوگا؟ آلریڈی اتنی پولرائزیشن ہے سر. آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو کیا کرتے؟ کوئی پلان بی ہے وہ آپ بتا دیجئے. پلان بی یہی ہے کرپشن ختم کر لے. بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق $17 بلین مراعات آپ کا مراعات یافتہ شراب پیا کا جاتی ہے، وہ ختم کر لے. ڈیمانڈ یہی ہے نا کہ آپ لائن لائسنس بجلی کا ختم کر لے. ڈیمانڈ ہمارا یہی ہے کہ اصل بجلی کی جو قیمت ہے اس سے جب 48% زیادہ ٹیکسز بل میں شامل کر کے لوگوں کو نچوڑتے ہیں، اس کو کم کر لے، ختم کر لے. وہ تو وہی یہ ہے کہ 250 ارب سے زیادہ جو لوگوں کو آپ بہن یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا جی کہ آپ 250 ارب جو آپ لوگوں کو مفت بجلی دیتے ہیں، وہ تو چوری بھی نہیں ہو تو آپ کی اجازت سے مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. تو بجلی آپ مفت استعمال کرتے اور بل میں دے دوں. چوری آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے اور بل میں دے دوں. لائن لائسنس آپ کرتے ہیں اور بل میں دے دوں. غلط معاہدے آپ کرتے ہیں اور بل غریب آدمی دے دے. ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف ہے. نگران حکومت سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو آپ کے بس کے کام ہے وہ تو کم از کم کر لے. ملک کے جو کچھ بڑے اس وقت ہیں جو ملک کے معاملات کو چلا رہے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ان سبھی باتوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اتفاق ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سارے معاملات کو اب ہم نے کہہ دیا ہے. جو مفت کی بجلی والا معاملہ ہے، جو اور سارے معاملات ہیں، لائن لاسز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ پالیسی دیکھی جائے گی، اس کو فکس کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو پھر تو کام آلریڈی ہو رہا ہے، پھر عوام کو کیوں سڑکوں پر نکالنا سر؟ دیکھیں عوام خود بخود نکل رہے ہیں. لوگ بلوں کو جلا رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ لاؤڈ سپیکر سے اعلانات کر رہے ہیں. یہ کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، خود بخود لوگ نکل رہے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو، پرامن احتجاج ہو. ہم حکومت کو موقع بھی دینا چاہتے ہیں کہ جب لوگ احتجاج کرتے ہیں شٹر ڈاؤن ہو جائے، آپ ہماری اس احتجاج کو بیس بنا کر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ بات کر لے، ان معاہدوں پر دوبارہ نظر ثانی کر لے. کہ آپ دیکھیں کراچی سے لے کر چترال تک عوام ان فیصلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے. اب عوام میں مزید سکت ہی نہیں رہی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کا بل آپ کے آمدن سے زیادہ آ جائے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ جو اور چلے ایک مہینے کا مسئلہ تو آپ کسی سے قرضہ لے کر دیں گے، اگلے مہینے کیا کریں گے؟ یہ معاملہ جو اس وقت صورتحال گراؤنڈ پر ہے اس کا ہے. سوال سر یہ ہے یہاں پر کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں تو ابھی آپ نے خود بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ سیاست کر رہی ہیں. سر آپ لوگ بھی اسی سیاست میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ احتجاج کرنے سے، لوگوں کو باہر نکالنے سے ملک میں خدا نہ خاصا سول نافرمانی تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا سر. نہیں، سول نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ان معاہدوں پر نظر ثانی ہو جائے. آپ اپنے اسٹریٹجی تبدیل کر لے، آپ اپنے گھر کو ٹھیک بنا لے. اب دیکھیں اگر یہاں کرپشن ہے تو کرپشن کوئی جنات تو آ کر نہیں کرتے ہیں. آپ کے اپنے اداروں میں، اپنے دفاتر میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کا میٹر ریڈر چور سے مل کر اس کو مفت بجلی دیتی ہے اور اس کے بدلے میں یہ ان سے مراعات لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، تو یہ تو آپ کے کرنے کا کام ہے. میں اس لیے ان کی طرح سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میرے ان معاہدوں میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں نے کبھی اس پر دستخط نہیں کیا، میں نے کبھی اس پر تجویز نہیں. میں تو ڈے ون سے اس کے خلاف ہوں. نہیں، سول نافرمانی اور کس کو کہتے ہیں؟ لوگ باہر نکل کے اپنی بجلی کے بل جلا رہے ہیں، مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ آپ بل جمع نہ کرائیں. جب ریاست کا جو ڈیو ہے وہ ریاست کو نہیں ملے گا، عوام اس طریقے سے باہر نکل کے ریٹیلیٹ کریں گے تو سول نافرمانی سر اسی کو کہتے ہیں نا. بہن پھر کیا کرے؟ میرے ڈرائیور کی تنخواہ 25,000 ہے اور ان کی بجلی کا بل آیا ہے 45,000. اب وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو ان کو منیمم ویج میرا خیال ہے ملنی چاہیے، 25,000 کی تنخواہ بڑھنی چاہیے. دکاندار، عام استاد، آپ کلرک، بہن میری بات سنیں، ایک عام کلرک، ایک عام بابو صاحب کیا کرے؟ انہیں لوگوں کے لیے سینہ کوبی کرے، اپنے گریبان پاڑے. اپنے گریبان پاڑیں گے تو پھر مہنگا کپڑا اس کو خریدنا پڑے گا، اس لیے بجلی کا بل پاڑ رہے ہیں، جلا رہے ہیں.
یہ ایک پیغام ہے حکومت کو کہ ان تمام فیصلوں پر آپ نظرثانی کریں. میں آپ کی ساری بات سے اتفاق کر بھی لوں سر، پھر بھی ایک ایسے ملک میں جس کی معاشی صورتحال کیا ہے وہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہاں پر شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کال دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں گے، اس مسئلے میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں ہماری معیشت کے ایک دن کے لیے ملک کے جو مین تجارتی مراکز ہیں وہاں پہ شٹر ڈاؤن کر دیا جائے؟ میری بہن دیکھیں، بہن کوئی اور راستہ بتائیں. قومی اسمبلی میں ہم نے آواز اٹھائی، سینٹ میں ہم نے آواز اٹھائی، جلسے ہم نے کیے، پریس کانفرنس ہم نے کیے، اب آگے کیا ہے؟ ملاقاتیں ہم نے کی، ہر دلیل ان کے سامنے رکھی، اور جس طرح آپ میری بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس طرح جس وزیر جس منسٹر سے میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کرے؟ سر وہ تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جواب سے پھر بھی ایک ضرور پاسنگ کامنٹ کرتے ہوئے جائیے گا اس بات کے اوپر کہ اگر یہ احتجاج کرنے کے بعد بھی کوئی فرق نہ پڑا، جو کہ نہیں پڑے گا، جو ابھی جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، عوام جن بلوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ بل واپس ہو جائیں گے؟ وہ واپس نہیں ہو سکتے سر، تو فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا لاہے عمل ہوگا؟ نہیں بہن، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہو کہ یہ بل ہم صرف 1 مہینے کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ تو اگر آپ نے 1 مہینے اس کو ہضم بھی کیا تو دوسرے مہینے آپ کیا کریں گے؟ تیسرے مہینے آپ کیا کریں گے؟ اس لیے جس طرح حکومت نے ہمیں گلے سے پکڑا ہے، ہر غریب کو چاہتی ہے، اسی طرح اخراجات کم کرے. اس کی جگہ آپ جو مفت خورے ہیں ان کی بجلی مفت جو آپ دے رہے ہیں اس کو ختم کر لے. تو ساری دنیا میں بہن طریقہ یہی ہے کہ غریبوں کو دیا جاتا ہے، مالداروں سے لیا جاتا ہے. ہم کوئی بغاوت بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ 14 اگست کو ایک حکومت ختم ہو گئی اور وزیر اعظم صاحب نے حلف لیا، اور 15 اگست کو 20 روپے فی لیٹر قیمت میں اضافہ ہوا پیٹرول کے. آخر کیوں؟ یہی کارنامہ ہے پی ڈی ایم کا، یہ کارنامہ ہے پیپل پارٹی کا، اور یہ کارنامہ ہے پی ٹی آئی کی حکومتوں کا. ان سب نے مل کر عوام کے ہاتھوں میں یہ ہتکڑیاں ڈالی ہیں. اب نگران حکومت آئی ہے، اس وقت جو بھی کرسی پر بیٹھا ہے ہم تو بات ان سے کریں گے، اس لیے کہ وہ بل بیچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، I've taken your point. 1-2 اور ایشوز بھی ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان پہ بھی آپ سے آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں. ایک تو جماعت اسلامی بھی ان جماعتوں میں اب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور شاید سپریم کورٹ جانے کا بھی کوئی اندیا جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ کی طرف سے. اس سے سر ایک تو کیا حاصل ہوگا؟ دوسرا، آج ہی کے روز جماعت اسلامی کے ایک وفد کی الیکشن کمیشن میں ملاقات ہوئی ہے، تھوڑا سا اگر اس کا احوال بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیجئے کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے سر؟ الیکشن کمیشن سے بھی ہم نے وہی بات کی جو ہم جلسوں میں کرتے ہیں، جو ہم پریس کانفرنسز میں کرتے ہیں. ہمارا اندر اور باہر بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. وہاں بھی ہم نے یہی کی کہ الیکشن کمیشن کا پہلا اور سب سے اہم ڈیوٹی یہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کا انعقاد یقینی بنا لے، اور پھر شفاف الیکشن ہو، پھر الیکشن کے قواعد اور ضوابط جو موجود ہے اس کو بہتر بنایا جائے، تمام سٹیک ہولڈر کو بلا کر ایک متفقہ لاہ عمل شفاف الیکشن یہاں یقینی ہو جائے. اب دیکھیں ہمارے ساتھ انڈیا ہے نا جی، وہاں بھی اس طرح الیکشن ہوتے ہیں. کبھی بھی وہاں الیکشن پر لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، ہمیشہ قبول کرتے ہیں نتائج کو، چونکہ یہاں الیکشن کمیشن ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہیں، سر ایک تماشائی کا کردار ادا کرتے ہیں. یہاں پر سسٹم کو ہمیشہ ڈسرپٹ کیا گیا. جمہوری حکومتوں کے اندر بھی وزرائے اعظم کو بھی اپنے ٹینیورز پورے نہیں کرنے دیے گئے. میاں نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے نکالا گیا، سٹنگ ابھی جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تھوڑا سا ان معاملات کی ذمہ داری کہاں پہ ہونی چاہیے، یہ کن پہ پلیس کرنی چاہیے؟ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. بہن، آپ نکالنے کی بات کرتے ہیں لیکن آپ لانے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ زرداری صاحب ہو، یہ نواز شریف صاحب ہو، یہ عمران خان صاحب ہو، آپ نکالنے کی بات کرتے ہیں لیکن لانے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو لایا ہے، یہ تو ان کے گھملوں میں پلے اور بڑے ہیں. یہ ان کے آشیرواد کے بغیر، ان کے سہارے کے بغیر ایک دن کی سیاست نہیں کر سکتے. ان کی تو ساری سیاست یا پیسے کی بنیاد پر یا اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کی بنیاد پر. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، سپریم کورٹ غیر جانبدار ہو اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو. سر آنے والا جو الیکشن ہے وہ وقت پہ ہوتا ہے، دیر سے ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر کوئی پلیئر دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے ایک آئین ہے، اس آئین نے ہر پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق دیا ہے. اگر آپ پاکستان کا آئین مانتے ہیں تو پھر ان تمام رجسٹر پارٹیوں کو اپنے الیکشن میں حصہ لینے کا حق دینا ہے. اس لیے لمحہ موجود میں
نہ اس پر کوئی بین لگی ہے نہ کوئی اور اس طرح پرابلم ہے، اس لیے ایک رجسٹر پارٹی ہے، سب کو الیکشن میں جانے کا حق حاصل ہے، الیکشن میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ سر وقت میں بس ختم ہو گیا، بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ ویورز آپ نے سراج الحق صاحب کی گفتگو سنی، لیکن جہاں پہ آئین کی بات کی، قانون کی بات کی، تو قانون آئین کہاں یہاں پہ اس ملک میں اپنے فیور کے لیے ٹوسٹ کیا جاتا ہے، وہ سارے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، ورنہ مزید ہم ضرور بات کرتے۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ۔ یاسمین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔